अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। ईरान और इज़राइल के माबैन नाज़रीन जंग का आज तीसरा दिन है और कल रात को जो ईरान ने तल अबीब में तबाही मचाई थी अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, उससे पूरी दुनिया में खौफ फैला हुआ है, स्पेशली इज़राइल में। इज़राइल का जो मीडिया है वो इस टाइम पे क्लेम कर रहा है कि जो F-35 दुनिया की जदीद तरीन फाइटर जेट जो गिराए हैं 5th जनरेशन के, वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ने जो बलूचिस्तान और ईरान के करीब है बॉर्डर पे, उसने गिराए हैं। पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। साथ नाज़रीन पाकिस्तान एक्टिव है इस बॉर्डर पे। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो है वो मुस्तकिल अपने बॉर्डर को ईरान के साथ जो है वो मैनेज कर रही है। नाज़रीन ईरान में जो अहम ख़बर है कि 100 से ज़ायद जासूसों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 73 जो है वो इंडियंस हैं। और इंडियंस के बारे में जो अरब टीवी दावा कर रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो इंडियंस हैं वही इज़राइल को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे खुला सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। तो साथ ये एक बड़ी ख़बर थी। और साथ जो सुबह इज़राइल ने ईरान पे हमला किया है, एक बार फिर उन्होंने टारगेट जो है उनका बिल्कुल एक्यूरेट गया है और दो जो उनके डिफेंस के फ़ौज के अहम रहनुमा थे उनको, 2 सीनियर अफसरान को एक बार फिर शहीद कर दिया गया है। और नाज़रीन साथ ही जो गाड़ियाँ थी जो ड्रोन्स लेके आ रही थी, जिसमें इज़राइली ड्रोन थे और जिन्होंने तबाही मचाई थी तेहरान में, उन गाड़ियों की निशानदही भी कर ली गई है और उनमें जो अफराद थे मुलव्विस थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इस टाइम पे नाज़रीन इज़राइल के साथ पूरा यूरोप खड़ा है, अमेरिका उसकी बैक पे खड़ा है, मुस्लिम ममालिक उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में ईरान जो है वो तने तनहा लड़ रहा है। और नाज़रीन इस बारे में अगर डिटेल से बात करें कि ईरान को मुकम्मल तौर में पिंजरे में बंद करके उस पे हमले किए जा रहे हैं और यहाँ पे शोर उठ रहा है कि ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है, जो उसके पास दिफा की सलाहियत है, वो कहाँ है। हैरान कुन अमर नाज़रीन यही है कि आप एक मुल्क को मुकम्मल तौर पे पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब पिंजरे में बंद कैसे करना है नाज़रीन? आपने मुस्लिम ममालिक के जितने भी बॉर्डर पे ईरान के साथ ममालिक हैं वहाँ एयर बेसेस हैं अमेरिका के, और उन्हीं का एयर स्पेस इस्तेमाल करके 5th जनरेशन के दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन जो रेडार पे नज़र नहीं आते वो फाइटर जेट इस्तेमाल करके ईरान पे बमबारी कर रहे हो। और ईरान अपनी बाउंड्री से जहाज़ तक नहीं उड़ा सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि करीबी जो ममालिक हैं इस्लामी, वहाँ पे एयर बेसेस हैं, वहाँ पे यूरोपीय ममालिक बैठे हैं, वहाँ पे नेटो मुकम्मल तौर पे बैठा है, वहाँ पे अमेरिका जो है वो बैठा हुआ है, वहाँ पे इज़राइल बैठा हुआ है। तो ऐसे में फ़ाइटर जेट जो हैं वो उड़ के वहाँ पे जा नहीं सकते, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। उर्दन में उन्हें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, साथ जो करीबी दीगर ममालिक हैं शाम में उन्हें बड़ी मुश्किल आ रही है। हर तरफ से ईरान को जो है वो जकड़ा जा रहा है। और जब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर होते हैं नाज़रीन, आप ज़रा उस पर भी रोशनी डालें, उस पर भी ज़रा देखें उसको कि जब वो बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करता है तो शाम में उसे उनका जो डिफेंस सिस्टम है जो इज़राइल ने और अमेरिका ने और यूरोपीय ममालिक ने लगाया हुआ है वहाँ पे इनके ड्रोन्स को और इनके बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने के लिए, तो शाम में उन्हें तबाह कर दिया जाता है। इराक़ में उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, वहाँ पे तबाह कर दिया जाता है। उर्दन से वहाँ पे तबाह कर दिया जाता है जो मुकम्मल तौर पे उनके साथ खड़ा हुआ है। इसी तरह दीगर इस्लामी ममालिक में डिफेंस सिस्टम है और वहाँ पे ईरान के ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए जाते हैं। अगर वो बच निकलने में कामयाब हो जाएं, आप अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद इन सब महाज से निकलने के बाद, क्योंकि 2000 किलोमीटर जो है 2200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जो है वो ईरान से इज़राइल दूर है, और जब वो उसके बच निकलने में कामयाब होते हैं तो वहाँ पे फिर इज़राइल का अपना एक सिस्टम है डिफेंस का, जो दुनिया का सबसे थार्ड सिस्टम अमेरिका ने दिया हुआ है। पेट्रियट सिस्टम उनके पास है, बाकी सिस्टम है, एयर डोम सिस्टम है, उनकी रेंज जो है 2000 है, फिर 1500 है, फिर 500 है। उससे बचना कितना मुश्किल है। उसके बावजूद इज़राइल ने ईरान ने जो थोड़ी बहुत तबाही की है तल अबीब में, और जो इज़राइल के दीगर शहर हैं रेशून और लेजियोन, इनमें तबाही मचाई है। और वहाँ पे जो इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया, और साथ जो उनके इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर बीच में मारे गए हैं। ज़्यादातर तादाद में
زخمی ہیں، 70 بیچ میں زخمی ہیں، 2 سے 3 افراد بتائے جا رہے ہیں کہ بیچ میں ہلاک ہو گئے، مگر ایک بیچ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیفنس کا سینئر اہلکار بیچ میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آج ایران کے جو حملہ ایران پہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ وہ تو آزاد ہے، وہ تو گاؤں کا چودھری ہے، یورپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے تو ایران اگر اسرائیل پہ حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، مطلب ایک ملک حملہ کرے گا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ فرانس نے بیان جڑا ہے کہ اگر حملہ کیا گیا اسرائیل پہ تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جرمنی نے کیا ہے، انگلینڈ نے کیا ہے، تو یہ حیران کن ہے کہ ایک ملک کو آپ نے مکمل طور پہ جھگڑا ہوا ہے اور اوپر سے وہ کرے گا حملے، آپ نے خاموش بیٹھنا ہے۔ اب رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ایران نے بڑا سٹیپ اٹھایا کہ وہاں پہ ایک تو ایران کے اندر موساد نے بڑا کام کیا تھا اور انڈین جو سپائی تھے ان کے ساتھ مل کے جو ہے انڈین سپائی کے ساتھ مل کے انڈین زرا کے ساتھ مل کے وہاں پہ موساد نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ پہلے سے ہی وہاں پہ بڑا ورک کیا، جنگ سے پہلے انہوں نے جو ڈرونز ہیں وہ زیر زمین بیس میں چھپا رکھے تھے اور جو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کیا گیا، پہلے ان ڈرونز کو اڑا کے ان کے ان سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ یہ وہی طریقہ استعمال کیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا جو یوکرین نے رشیا کے خلاف استعمال کیا تھا کہ 4000 کلومیٹر دور جا کے یورپ کی گاڑیوں میں آگے جا کے ایئر بیسز کے قریب، رشیا کے قریب، وہاں پہ جو کنٹینرز تھے ان کو ریموٹ کنٹرول سے اوپن کیا گیا، الگوریدم آن کیا گیا اور چھوٹے اور سستے ڈرون تھے مگر کافی تباہی اس نے مچائی ان کے ایئر بیسز پہ، اور 40-41 ان کے طیارے تباہ کیے، جس میں بومبنگ والے طیارے بھی تھے جو ایٹمی وار لے کے جا سکتے ہیں اور تباہی مچا سکتے ہیں، اس کو تباہ کیا تھا۔ تو وہی سیم پیٹرن یوز کیا ہے، اور چونکہ وہاں پہ ایران کے اندر ان کے اپنے جاسوس زیادہ ہیں موساد کے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو ایران کی اپنی بھی جنگ کے ماحول میں بھی ان کے آرمی کے سینئر اہلکار جو ہے وہ رہائشی اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ رہ رہے تھے اور میٹنگز وغیرہ کر رہے تھے، اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے۔ ایسے جنگ کے ماحول میں بندہ جو ہے وہ سیف شیلٹر میں چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اب ایک ملک کے آپ مسلسل 20-25 ان کے جتنے بھی سینئر فضائیہ کے، نیوی کے اور آرمی کے، پاسداران انقلاب کے جو آرمی چیف ہیں، ڈپٹی چیف ہیں اور دیگر جو جنرلز ہیں، ان کو آپ مار دیتے ہیں تو جنگ تو آپ ہار جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ایران کا بڑا گردہ ہے کہ وہ اب بھی اس ٹائم پہ لڑ رہا ہے، اور ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ناکارہ ہو گیا تھا وہ پاکستان نے ان کو آن کر کے دیا، اور پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی ہے۔ یہ مختلف اخبارات میں چھپ رہا ہے، جس سے اسرائیل کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان کو بھی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، یہ نمبر کا گیم ہے۔ اس ٹائم ایران کا نمبر آ گیا، اگر ایران کو یہ آسانی سے کھا جاتے ہیں تو آگے پھر ترکی کا اور پاکستان کا نمبر ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، 2 سال بعد ہے، 5 سال بعد ہے، 6 سال بعد ہے، 10 سال بعد ہے، مگر یہ ایٹمی ممالک میں پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور اسلامی ممالک کو یہ مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے۔ پھر یہ گریٹر اسرائیل کی طرف جائیں گے اور اس میں یہ کوشش کریں گے ترکی کو سب سے پہلے کھانے کے لیے۔ اب پاکستان کو مزید، پاکستان تو ماشاءاللہ سے پاکستان کی فوج دنیا کی ایک اچھی فوجوں میں سے ہے، پاکستان کا فضائیہ کا سسٹم دنیا کا آزمودہ ہے، پاکستان کا ڈیفنس سسٹم نیا آنے والا ہے جو HQ-19 ہے، جو امریکی تھاٹ کے برابر ہوگا، اور دنیا کا دوسرا بڑا جدید نظام ہوگا S-400 جو دفاعی نظام ہے انڈیا میں رشیا کا، وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے HQ-19 سسٹم ہے جو چائنا سے پاکستان لینے جا رہا ہے، اور چائنا نے اپروول دے دی ہے اور پاکستان نے اس کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ساتھ پاکستان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ملنے والے ہیں جو ریڈار پہ نظر نہیں آئیں گے، جس کی سپیڈ ہوگی 1200 کلومیٹر سے، جس طرح F-35 اور F-22 جو ہے وہ وار کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی وار کر سکے گا۔ تو پاکستان نے اپنے آپ کو، اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ پاکستان کا ڈیفنس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، مگر مجبوری ہے اس ٹائم پہ۔ ایسے یہ جو 3 ایسی چیزیں ہیں کہ آپ واک سسٹم جو ہے وہ KJ-500 اور ساتھ آپ HQ-19 سسٹم دفاع کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اور ساتھ آپ J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، یہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ یہ 3 چیزیں تو ضروری ہے پاکستان کو لینے کے لیے، جس سے پاکستان ابھی لے رہا ہے اور پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط کر پائے گا۔ مگر ناظرین، اس ٹائم پہ ایران کا برا حال ہے۔ اب ایران نے دوبارہ اعلان کیا ہے کہ ہم 2000 بیلسٹک میزائل اور کچھ خیبر میزائل جو ہے وہ فائر کریں گے، جس سے اندازہ چل جائے گا اسرائیل کو، اور اسرائیل اسے کنٹرول نہیں کر پائے گا۔
اب دیکھتے ہیں کہ رات کو یہ دوبارہ حملہ کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے ایران پہ کافی حملے ہو رہے ہیں، ان کا دفاعی سسٹم ایکٹیو ہے، بہت سی چیزوں کو دوبارہ جو سائبر حملے ان پہ کیے گئے تھے، اب دوبارہ ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ جو ہے وہ تگڑا کر لیا ہے۔ اور اسرائیل کے اور عرب کے مختلف میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کسی تیسرے ملک نے ایران کی مدد کی ہے، اس لیے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے، تو پاکستان، چائنا اور رشیا پہ بات آ سکتی ہے، زیادہ نام پاکستان کا لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جو 73 انڈینز کو پکڑا ہے تو اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے۔ چابہار کو آپ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کے مقابلے میں ایران نے انڈیا سے مل کے انڈیا نے انویسٹمنٹ کی، اور پاکستان کے سی پیک کے مقابلے میں ایران نے اس کو تیار کیا۔ اب ایران کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کھل کے اوپن کون کھڑا ہے۔ 4-5 ممالک ان کے ساتھ اوپنلی کھڑے ہیں، باقی انڈیا جو ہے اپنے دوست اسرائیل کے ساتھ اوپنلی کھڑا ہے۔ تو اب ایران کو اس پالیسی میں شفٹ بھی آئے گا۔ اگر یہ جنگ ختم بھی ہوتی ہے تو ایران کے اور پاکستان کے تعلقات کافی مضبوط ہو چکے ہیں۔ چائنا، ترکی، ایران، پاکستان اور رشیا، ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ڈیپ ہو رہے ہیں، اور ایران کا بڑا مسئلہ آ رہا تھا۔ ایران ویسے دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا، مگر اس کے بعد ان کے تعلقات جو ہے وہ بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ایران کے اور پاکستان کے کئی بار اتار چڑھاؤ ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ انڈیا تھی، ان کی پالیسی کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب آگے جا کے آپ دیکھیں گے جب یہ جنگ ختم ہوگی، جو بھی وہاں پہ حکومت ہوگی ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے معیاری تعلقات ہوں گے، اور اس سے پاکستان اپنے پڑوس میں جو تھوڑی بہت ٹینشن تھی اس کو کم کر پائے گا، اور پاکستان کے بارڈر مزید سیف ہوں گے۔ اب اللہ خیر کرے، ایران میں بڑی تباہی مچی ہے، اور جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے، کیونکہ ان کو انڈیا کی جاسوس را وہاں پہ تھی، اور موساد جو ہے جو اسرائیل کی جاسوس ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب حملوں میں تھوڑے جو ٹارگٹ کیے جا رہے تھے وہ تقریباً نہیں ہوں گے، مگر بہرحال ابھی تک اسرائیل کا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ان پہ باقاعدہ جو بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں، تباہی تھوڑی بہت مچی ہے، مکانات وہاں پہ تباہ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی جب ایمرجنسی آتی ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پہ شیلٹر پہ جائیں۔ جگہ جگہ پہ بڑے بڑے شیلٹر جو ہیں 20-20 25-25 کنال کے شیلٹر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو ہر شہر میں جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ فی الحال ان کی ہلاکتیں اتنی نہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال ایران نے بڑا وار کیا ہے، اور جس طرح میں نے کہہ دیا کہ بڑا مشکل ہے ایران کے لیے، آپ نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہے، اور اس پہ ہر طرف سے جو ہے وہ بارش شروع کر دی ہے، میزائلز کی اٹیک کر رہے ہو، اور اس کو آپ نے باندھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی ہٹ نہیں کرنا۔ اور وہ ہٹ بیچارہ کرے بھی کیسے؟ اگر یہ سارے سوچیں 2 منٹ کے لیے، اگر یہ سارے پڑوس پہ جو اسلامی ممالک ہیں، اگر یہ ایران کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کرتے، جو ویسے ہی پاسبل نہیں ہے، مگر اگر کرتے تو آج اسرائیل صفحہ ہستی پہ نہ ہوتا، مگر چونکہ ہم آپس میں ایک نہیں ہیں، اس لیے مسلمانوں کو مشکل آ رہی ہے۔ آگے بھی مسلمانوں کو زیادہ مشکلات آئیں گی، دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے عرب ممالک جو ہیں جن کے پاس خوب پیسہ ہے، اور اب سعودیہ کو تھوڑی عقل آئی ہے اور UAE کو کہ وہ بہترین فائٹر جیٹ بھی لے رہے ہیں، اور آگے کوشش کرے گا اسپیشلی سعودی کہ وہ جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کی طرف جائے۔ جب تک ایران اور سعودی عرب، ان دونوں کے تو آپس کے تعلقات اچھے ہیں نہیں شروع سے ہی، مگر ہم سعودیہ کی بات کر لیتے ہیں، جب تک سعودی اپنی ڈیفنس کی طرف نہیں جائے گا، اپنے آپ کو مطلب نیوکلیر پاور ڈکلیئر نہیں کرے گا، بنائے گا نہیں ایٹمی پاور، کیونکہ آج کے زمانے میں جب تک آپ ایٹمی پاور نہیں ہوتے ہو، آپ پہ دنیا جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر بھی وہاں سے پیسے بٹور کے چلا جاتا ہے، ٹریلینز آف ڈالر لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو سیفٹی فراہم کر رہے ہیں، سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے جو سعودیہ کے موجودہ شہزادہ ہیں، محمد بن سلمان جو شہزادہ ہے، وہ باہر سے پڑھے لکھے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے، وہ اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بہرحال مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔